बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो है और करंट अफेयर की इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में जितने भी पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और इसी तरह इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी हम देखेंगे। तो दो सेक्शन पर ये वीडियो मुहित होगी। पहले हम पाकिस्तान करंट अफेयर्स और फिर हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो एपिसोड 4 कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपके काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। जहां पर बैकग्राउंड नॉलेज की बात होगी वहां पे हम हल्का फुल्का बैकग्राउंड नॉलेज भी देंगे उस इवेंट का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तमाम वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के करंट अफेयर्स को लेकर चलेंगे डेट वाइज। सबसे पहले एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर फर्स्ट वुमेन रन पुलिस स्टेशन ओपन इन नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, कोटली या नन ऑफ दीज। आंसर हम देखेंगे इस सेशन के एंड में। When PM Imran Khan addresses the Middle East Green Initiative MGI Summit in Riyadh, तो इसके आपके पास 4 डेट्स हैं। इसके बाद जहाँ कमाल खान आलियानी इन्होंने रिज़ाइन किया है बतौर CM बलूचिस्तान, तो किस डेट को किया। पाकिस्तान का जो कौन सा रैंक आया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के मुताबिक 139 कंट्रीज़ की जो है दी गई थी फहरिस्त, उसमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर है। लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो इसके पास भी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आंसर हम देखेंगे पाकिस्तान अफेयर के एंड में। तो अभी डेट वाइज हम चलते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ। 13 अक्टूबर को डॉक्टर शीरी मज़ारी जो कि ह्यूमन राइट मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, शीरी मज़ारी, उन्होंने इफ्तिताह किया है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर का। कहाँ पे किया है? H9/4 इस्लामाबाद में। किस डेट को किया है? अक्टूबर 13, 2021। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं कि किस चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ है, किसने किया है, वो खुद कौन है और किस डेट को किया और कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इसमें से 5 MCQs याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एड्रेस किया है फ्लैगशिप के तौर पर, एक इवेंट के तौर पर, जिसमें पाकिस्तान और जर्मनी की 70 साल एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई है। और उसमें कि पाकिस्तान और जर्मनी को जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हैं उनको 70 साल हो गए हैं। स्टार्ट कब से हुई थी? 1951। इसके साथ आप ये बात भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो पहला एशियन रिलेशंस के हैं उनको 70 साल हो गए हैं। स्टार्ट कब से हुई थी? 1951। इसके साथ आप ये बात भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो पहला एशियन कंट्री है जिसने इस्टेब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशन विद जर्मनी के साथ। ठीक है, तो ये 70 साल हो गए हैं जी पाकिस्तान और जर्मनी की जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। कमर जावेद बाजवा हैं, इन्होंने विज़िट किया है आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का 14 अक्टूबर को, और वहाँ पर HIMADS यानी कि हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना ने दिया है उसका इफ्तिताह किया है इन्होंने पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस में। ठीक है, ये आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कहाँ पे है? ये कराची में है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? कमर जावेद बाजवा है। किस चीज़ का इफ्तिताह हुआ है? HIMADS यानी हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम का। इस्लामाबाद से एक न्यूज़ है कि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूट जो है वो अगेन एक आ गया है सामने। इस बार जो है वो मोटरवे इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, जिसको M1 मोटरवे भी कहते हैं, उसको लेके आया है। और ये जो केस है ये अब चलेगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के अंदर। और किसने ये केस किया है? ये तुर्की की कंपनी ने केस किया है। इसके अंदर भी आपके 2-3 MCQs हो जाते हैं क्लियर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद हैं, इन्होंने पिंक रिबन हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया है जो कि ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का। तो ये बड़ी न्यूज़ है। और ये लाहौर में इफ्तिताह हुआ है। और किसने किया है? गुलजार अहमद साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, और 16 अक्टूबर 2021 में किया है। टॉप कमांडर हैं जी, ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर हैं, उन्होंने ये अभी कुछ दिनों पहले कहा है कि 17 अक्टूबर को कहा है कि जो पाकिस्तान और ईरान है इसके जो बॉर्डर के ऊपर और इसकी जो नेवल ड्रिल्स हैं उसके ऊपर एफर्ट्स होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। नोबल पीस प्राइज़ विनर हैं मलाला यूसुफजई। ठीक है, पाकिस्तान की दूसरी और पहली खातून नोबल प्राइज़ विनर है।
اور انہوں نے جو طالبان ہیں انہوں نے گرلز کے اوپر پابندی لگا دی ہے اسکول جانے سے، تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پیٹیشن کی ہے جس کے اندر 6,50,000 یعنی 6.5 لاکھ لوگوں نے سائن کیا ہے، اور اس کے اوپر کہا ہے کہ اس کے اوپر زور ڈالا جائے کہ وہ بچیوں کو اسکول جانے کی اجازت دیں طالبان. ٹھیک ہے جی. پرومیننٹ کالمنسٹ ہیں، پوئٹ ہیں، ان کے وفات ہو گئی ہے. اجمل نیازی صاحب لاہور میں انتقال ہوا ہے ان کا، ان کی عمر 75 سال تھی. یہ بھی ایک نیوز تھی. جی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جی، گلوبل فوڈ سیکیورٹی میں پاکستان کا انڈیکس کے اندر پاکستان کا کیا رینک آیا جی؟ تو 75th پوزیشن آئی ہے آؤٹ آف 113 کنٹریز. تو اس کے اندر پاکستان نے سکور جو لیا ہے وہ 54.7 سکور لیے ہیں. اور یہ رپورٹ کس نے ریلیز کی ہے؟ اکنامکس امپیکٹ اینڈ کورٹویرا ایگری سائنس نے اس کو ریلیز کیا ہے. ٹاپ پہ کون کون سے کنٹریز ہیں جی؟ آئرلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، فن لینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، نیدرلینڈ ہے، اور کینیڈا ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، اور یو ایس ہے. انہوں نے ٹاپ پوائنٹ لیا ہے 77.8 سے لے کر 80 پوائنٹس تک. تو فوڈ سیکورٹی میں ہمارا نمبر 75 پہ ہے. ٹاپر یہ سارے کنٹریز ہیں، زیادہ تر یورپین کنٹریز ہی ہیں. انڈیا 71 پوزیشن پہ ہے، سری لنکا 77، نیپال 79، بنگلہ دیش 84 اور چائنا 34. تو بھائی یہ آپ کے سامنے پکچر بھی دے دی ہے ان کی ویب سائٹ سے. اسی طرح جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس 2021 کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر پاکستان کا 130واں نمبر ہے کس کے لحاظ سے؟ جسٹس کے لحاظ سے. تو یہ بیسیکلی رینکنگ ہوتی ہے 0 سے 1 کے درمیان ہوتی ہے. تو پاکستان کا 0.39 ہے جو کہ انتہائی برا ہے. اور اگر ساؤتھ ایشین کنٹریز کی بات کریں تو ہم انڈیا سے بھی پیچھے ہیں، سری لنکا سے بھی پیچھے ہیں، نیپال سے بھی پیچھے ہیں، اور سیکنڈ ورسٹ ہیں. تو ہم سے برا کوئی اگر رہتا ہے تو وہ صرف افغانستان ہے جہاں پر بھی عدلیہ کا، جسٹس کا یہ حال ہے. تو 130th پوزیشن اوور آل، اور جو ساؤتھ ایشین کے اندر بھی ہم سیکنڈ لاسٹ پوزیشن پہ، اور لاسٹ پہ جو ہے وہ افغانستان ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک بڑے امپورٹنٹ کویشچن تھا. پرائم منسٹر عمران خان نے اٹینڈ کیا ہے، کرنے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ. ریاض میں ہوگا 25 اکتوبر میں. اس کے آگے مزید ڈیٹیل آئے گی تو ہم اس میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. پاکستان اور ترکی جو ہے وہ مل کر ٹیلی ویژن سیریز سٹارٹ کرنے جا رہی ہے. جیسا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مسلم ہسٹری کو جو ہے وہ زیادہ نوجوان نسل کے اندر لانا چاہیے، تو اس لیے صلاح الدین ایوبی کے اوپر جو ہے وہ ٹیلی ویژن سیریز بنانے جا رہے ہیں. کون بنانے جا رہا ہے؟ پاکستان اور ترکی. کس نے کہا ہے؟ عمران خان نے. کس بندے پہ بنانے جا رہے ہیں؟ اس اسلامک ہیرو کا نام ہے صلاح الدین ایوبی. نیکسٹ چلتے ہیں جی. پیمرا نے جی پابندی لگا دی ہے ہگنگ سین پہ کہ اب جو ہے وہ بغل گیر ہونے کے جو سینز ہیں وہ نہیں دکھائے جائیں گے پیمرا کے پاکستان الیکٹرانک سیٹلائٹ چینلز کے اوپر. تو اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے ہگنگ سینز کے اوپر. تو یہ پیمرا نے لگائی ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان ہیز ڈیفیٹڈ انڈیا بائی 10 وکٹس، اور ہسٹورک ون تھی جی. پاکستان جو ہے وہ جیت چکا ہے پہلی دفعہ ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف. اور 24 اکتوبر کو یہ جو ہے میچ ہوا. کہاں ہوا؟ دبئی میں ہوا. کیپٹن کون تھے؟ بابر اعظم. مین آف دا میچ کون تھے؟ شاہین شاہ افریدی. ڈیٹ یاد رکھیے گا، جگہ یاد رکھیے گا، کیپٹن یاد رکھیے گا، اور مین آف دا میچ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا 10 وکٹ سے ڈیفیٹ کی، یہ بھی یاد کر لیجیے گا. تو یہ بھی ایک ایم سی کیوز آپ کا اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بھی بلوچستان کے اندر تھوڑا سا نیشنل اسمبلی میں خرابی پیدا ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے جو جام کمال خان تھے انہوں نے بطور سی ایم جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. اور بیسیکلی ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے تھا، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ کس کو دیا؟ گورنر صاحب کو دیا، بلوچستان کے گورنر. بلوچستان کے گورنر کا کیا نام ہے؟ سید ظہور احمد آغا. تو ان کو دے دیا ہے استعفیٰ. تو 24 اکتوبر کو یہ مستعفی ہو گئے ہیں بطور اپنے عہدے سے ایز اے سی ایم بلوچستان. تو اس کی پیچھے تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. جہاں میر کمال خان آلیانی جو ہیں یہ 16ویں چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، اور یہ 18 اگست 2018 میں چیف منسٹر منتخب ہوئے تھے. اور جو بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق تھا. 39 ووٹ لیے تھے. مخالف میں میر یونس عزیز ظاہری تھے، ان کے 20 ووٹ تھے. اور یہ 20 اکتوبر کو جو ہے اب 2021 میں ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلی، اور عدم اعتماد کی جو ہے وہ موومنٹ چلی، اور جس کی وجہ سے جو ہے ان کو استعفیٰ دینا پڑا. تو نئے کون بنے وہ بھی آگے آئیں گے تو ہم ان کا ذکر ضرور کریں گے. آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہاں پر پہلا وومن رن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور وہ کہاں بنایا گیا؟ راولہ کوٹ میں.
جی تو یہ کس چیز کو اس کو جو بنانے والے کون ہیں، وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس آئی جی پی جس کو کہتے ہیں اے جے کے یعنی آزاد جموں کشمیر کے ڈاکٹر سہیل حبیب تاجک، انہوں نے اس کا جو ہے وہ بتایا ہے. اور اس میں ٹوٹل 11 ممبر ہے، اور سب انسپیکٹر یعنی ایس ایچ او جو ہیں وہ زاہدہ حنیف ہیں اس کی. تو یہ ہلکے پھلکے سے ایم سی کیوز ہیں. اس میں سے جو میجر امپورٹنٹ ہے کہ راولہ کوٹ کے اندر یہ سٹارٹ کیا گیا ہے، اور انسپیکٹر آئی جی پولیس جو ہے وہ کون ہے، ڈاکٹر سہیل حبیب تاجک ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. نیکسٹ ہے جی پرائم منسٹر عمران خان جو ہے انہوں نے میٹنگ کی ہے کراؤن پرنس کیا نام ہے ان کا، بحرین کے کراؤن پرنس بھی ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں بحرین کے، ان سے ملاقات کی ہے. نام کیا ہے جی، پرنس سلمان بن حماد بن عیسیٰ الخلیفہ. تو آپ سے پرائم منسٹر آف بحرین کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، یا کراؤن پرنس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے آف بحرین کون ہے. تو بحرین کے جو ہیں وہ پرنس سلمان بن حماد بن عیسیٰ الخلیفہ ہیں. ان کی جو ہے وہ جب سعودی عرب میں وزٹ کرنے گئے ہوئے تھے گرین انیشیٹو سمٹ کے لیے، تو وہاں پر عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے ان صاحب کے ساتھ. تو یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ کو بحرین کا پرائم منسٹر. ایٹ گرین انیشیٹو سمٹ پی ایم عمران خان نے جو ہے وہ خطاب کیا ہے 25 اکتوبر کو کیا ہے، ڈیٹ یاد رکھیے گا. چیلنجز آف کلائمیٹ چینجز کو جو ہے وہ سیریسلی لیا جائے، اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب نے فوکس کیا ہے. تو اور جو ہے وہ فوراً کوئی میئرز لیے جائیں تاکہ ان چیزوں کو ہم مسئلے کو حل کر سکیں. مزید پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جو 10% کنٹریز ہیں وہ رسپانسبل ہیں 80% ورلڈز کاربن ایمیشن کے. تو اس کو جو ہے ہمیں مل کر جو ہے وہ سیریس لے کر اس چیلنج کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ عمران خان کی جو موٹی موٹی باتیں تھیں میں نے بتا دی ہیں. چیف آف ایئر سٹاف یعنی پی ایف کے جو ہیں ایئر چیف مارشل ہیں ظہیر احمد بابر سدھو، انہوں نے وزٹ کیا ہے پاکستان ایئر فورس بیس کا، اور وہاں پر اے سی ای ایس میٹنگ جو چل رہی تھی، ایک نیشنل ایئر ایکسرسائز چل رہی تھی، اس کا وزٹ کیا ہے اور اس کو سراہا ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر کویشچن یہ بن سکتا ہے نیشنل ایئر ایکسرسائز ابھی کون سی ہوئی ہے، تو ایس ایس میٹ 2021-22 ہوئی ہے، اور ایئر چیف مارشل ہیں کون، ظہیر احمد بابر سدھو صاحب. نیکسٹ پاکستان اینڈ چائنیز اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ جیتا ہے ایک اردو اور چائنیز لینگویج ایسے، اور یہ کمپٹیشن کہاں پہ ہوا، اس ایوارڈ کا نام کیا ہے، فورتھ سلک روڈ اینڈ ینگ ڈریم ایوارڈز. تو یہ انہوں نے یہ ایوارڈ جیتے ہیں، اور یہ کہاں پہ ہوا ہے، بیجنگ کے اندر ریسنٹلی. آن ٹیوزڈے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ تہران کو میں گئے ہیں، اور ادھر منسٹریل میٹنگ ہوئی ہے کس چیز کو لے کر، افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز کو لے کر، کہ وہ اپنے جو ہے اس مسئلے کے اوپر دیکھیں کہ اب کیا سینیریو جا رہا ہے پاکستان افغانستان کا ود دیئر نیبرہڈز. ٹھیک ہے جی، انٹیریئر شیخ منسٹر ہیں. اب یہاں پہ کویشچن بن جاتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر کون ہے، وزیر داخلہ. تو شیخ رشید احمد ہیں، انہوں نے ابھی جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ناکام ہو رہے تھے، تو اس وقت پھر انہوں نے پاکستان رینجر کو جو ہے وہ پنجاب میں 60 ڈیز کے لیے تعینات کیا تھا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر بنایا سکیں. 27 اکتوبر کشمیر بلیک ڈے منایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر عارف علوی صاحب نے اپنے خیالات کا ذکر جو بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو 27 اکتوبر کیا منایا جاتا ہے، کشمیر بلیک ڈے. اچھا جی، ڈاکٹر نعمان نیاز ہیں، ان کو پی ٹی وی نے برطرف کر دیا عہدے سے، اور انہوں نے شعیب اختر کے ساتھ جو ایک آن ایئر ڈرامے پروگرام میں جو چل رہا تھا، سب کو پتہ ہے لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی، تو اس کے اندر مس بیہیو کیا تھا اس وجہ سے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا ایک بات. پنجاب چیف منسٹر سردار عثمان بزدار نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ طیب اردگان کو ریپبلک ڈے کے اوپر جو ہے وہ ان کو مبارکباد دی ہے. تو ترکش ریپبلک ڈے کب منایا جاتا ہے، 28 اکتوبر کو. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، تو اس سے ہمیں یہ ایک ایم سی کیوز بھی کلیئر ہوتا ہے. جی، نئے وزیر اعلیٰ کون بنے ہیں، میر عبدالقدوس بزینچو. یہ لفظ دیکھ لیجیے گا بزینچو ہے کیسے ہے، معذرت اگر غلط ہے. تو 39 ووٹس لیے انہوں نے ہاؤس کے اندر 65 کے ہاؤس میں سے، اور 17ویں چیف منسٹر بن گئے ہیں. 16ویں جام کمال علیانی صاحب تھے، اور یہ اب 17 جو ہے یہ چیف منسٹر کون ہے، عبدالقدوس، ٹھیک ہے، بزنچو. اور 29 اکتوبر کو یہ جو ہیں وہ بنے ہیں. اور سید ظہور احمد جو کہ گورنر ہے بلوچستان نے ان کا استعفیٰ لیا ہے، کہاں پہ لیا ہے، گورنر ہاؤس میں لیا ہے. تو یہ بھی ایک ایم سی کیوز آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے. جی، لاہور ہمارا جو ہے وہ پھر دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے. اب تو میرے خیال سے ان نومبر نئی جو ریٹنگ آئی ہے اس میں پہلے نمبر پہ آ گیا.
تو یہ سیکنڈ نمبر پہ 2 اکتوبر میں تھا، اور یہ موسٹ بیڈ ایئر کوالٹی کے لحاظ سے جو ہے سب سے گھٹیا ہوا جس کو کہہ لیں آپ، بیڈ ایئر کوالٹی کے انڈیکس کے اندر اس کا نام آیا ہے. سیکنڈ پہ تھا، اب فرسٹ پہ آ چکا ہے. انڈیا دلی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تھا اس ٹائم، اور جو کرگستان کا ہے سٹی بیشک، اس کا جو ہے وہ تھرڈ نمبر تھا. انڈیا کا کلکتہ چوتھے پہ تھا. چائنا کا بیجنگ 5ویں نمبر پہ تھا یو ایس ایئر کوالٹی انڈیکس میں. تو یہ تھے پاکستان افیئرز کے کویشچن. اب ہم نے جو شروع میں سوال کیے تھے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو آزاد جموں کشمیر نے پہلا وومن رن پولیس اسٹیشن کہاں پہ سٹارٹ کیا ہے؟ وہ راولہ کوٹ میں. نن آف دیز آنسر تھا. عمران خان نے کب خطاب کیا ہے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سے؟ 25 اکتوبر کو کیا ہے. جام کمال خان آلیانی صاحب نے ریزائن کب کیا ہے؟ 24 اکتوبر کو کیا ہے. پاکستان جو آیا ہے رول آف لا آف انڈیکس کے اندر تو وہ 130th پہ آیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. وٹ از دا رینک آف پاکستان ان دا گلوبل فوڈ سیکورٹی؟ تو فوڈ سیکورٹی میں ہمارا رینک 75 ہے، اس کو بھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. تو یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ اس کو اچھے سے کنسیڈر کیا کریں. امپورٹنٹ کرنٹ افیئر اب ورلڈ کے سٹارٹ ہونے لگے ہیں، تو اس کو بہت اچھے سے دیکھیے گا، کیونکہ اس میں سے ایف پی ایس سی پی پی ایس سی کے بہت زیادہ کویشچن آتے ہیں. سو کس طرح کے کویشچن آ سکتے ہیں؟ ایف اے ٹی ایف نے 3 نئے کنٹریز کو ایڈ کیا، تو وہ 3 کنٹریز کون سی ہیں؟ کس میں؟ گرے لسٹ میں ایڈ کیا. دا نیول انٹریکشن 2021 یہ جوائنٹ نیول ایکسرسائز ہے، کن 2 کنٹریز کے درمیان ہو رہی ہے؟ اگین بہت امپورٹنٹ کویشچن. ہو از امریکہ نیو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو فار افغانستان؟ تو اس کے پاس آپ کے پھر 4 آپشن ہیں، آپ نے اس میں سے آنسر بتانا ہے. وچ کنٹری ول ہوسٹ ایشیان سمٹ 2021؟ تو اس کے پاس بھی آپ کے 3 آپشن ہے کہ ایشیان کا سمٹ کہاں ہو رہا ہے. وچ کنٹری ٹو ریزیوم نیوکلیئر نیگوشیشن ود ورلڈ پاورز؟ اکتوبر 2021 میں کس نے کہا ہے کہ ہم نیوکلیئر نیگوشیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ورلڈ پاورز کے ساتھ؟ تو وہ کون سا کنٹری ہے؟ اگین ویری امپورٹنٹ کویشچن. تو اب ہم چلتے ہیں بھیا ڈیٹیل کرنٹ افیئر کے ساتھ ود ڈیٹ وائز. تو 14 اکتوبر سے سٹارٹ کر رہا ہوں. انڈیا جو ہے اس کو یو این ہیومن رائٹ کونسل کا دوبارہ منتخب کر دیا گیا ہے. 14 اکتوبر کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، وہاں سے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ مختلف ریجن سے جو ہے وہ چنے جاتے ہیں. تو اس میں انڈیا جو ہے وہ دوبارہ 2 سال کے لیے جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہے ایز اے ممبر اسٹیٹ. تو ٹوٹل ممبر اسٹیٹ جو ہے وہ 47 ہوتی ہیں ایٹ اے ٹائم. تو انڈیا اگین الیکٹ ہوا ہے، دیٹ از نیوز. اور پاکستان بھی ہے فی الحال 1 سال کے لیے. اور اینڈ آسٹریلیا وومن، آسٹریلیا کی یہ خاتون ہیں، ان کا نام ہے کھولے میکارڈل، ٹھیک ہے، جس طرح آپ پڑھ لیں. انہوں نے جی ایک بہت لمبا سوئمنگ سفر طے کیا ہے اور ریکارڈ بنایا ہے. 10 گھنٹے کا سفر طے کیا سوئمنگ کرتے کرتے، اور ایک چینل ہے انگلش چینل، اس کو جو ہے انہوں نے کراس کیا ہے. اور کہاں سے؟ کینٹ سے لے کر کینٹ، یہ چھاونی والا کینٹ نہیں، یہ انگلینڈ کا شاید ایک شہر ہے کینٹ، KENT کینٹ، وہاں سے لے کر پوائنٹ ڈی لا کورٹیڈیونے، یہ فرانس کی ایک پوائنٹ ہے، وہاں پر انہوں نے اختتام کیا. تو 10 گھنٹے میں انہوں نے یہ ریکارڈ کیا ہے قائم، اور یہ 44th کراسنگ ہے ان کی. ٹھیک ہے جی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہینریٹا لیکس کو جو ہے وہ ایوارڈ دیا ہے، ڈائریکٹر جنرل ایوارڈ. ٹھیک ہے، WHO نے ہینریٹا لیکس کو ڈائریکٹر جنرل ایوارڈ دیا ہے. اب یہ ہینریٹا لیکس کون ہے؟ یہ ایک خاتون تھی امریکہ کی، جن کی مرضی کے بغیر ان کے جسم سے کینسر سیل لیے گئے تھے، اور وہ کینسر سیل اتنے کارآمد تھے، 1950s کی بات ہے، کہ یہ اتنے کارآمد تھے کہ اس نے سائنٹیفک انوینشنز کے اندر بہت زیادہ کام کیا، ایون کہ کرونا وائرس کے اندر بھی. تو ان سے جو سیل لیے گئے تھے اس سیل لائن کا نام ہے ہیلا سیل لائن. تو HE ہیلا میں ہینریٹا، اور LA سے مراد لیکس، ان کے نام پہ یہ بنایا گیا ہے سیل لائن. اور اس نے ہیومن پیپلیمو وائرس کی ویکسین بنانے میں بھی بہت زیادہ میجر کردار ادا کیا ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا. یہ اب زندہ نہیں ہے، ان کے بیٹے ہیں یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں دوسرے نمبر پر، ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے. اور یہ انہوں نے ریسیو کیا. کون سا ایوارڈ ہے جی؟ ڈائریکٹر جنرل ایوارڈ. کس نے دیا جی؟ WHO نے. کس کو دیا؟ ہینریٹا لیکس کو. کس وجہ سے دیا؟ کیونکہ ان کے کینسر سیل جو ہیں بہت زیادہ کام میں آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. چائنا اینڈ رشیا جو ہے ان کی جوائنٹ نیول چل رہی ہے ڈرل, کہاں پہ چل رہی ہے؟ سی آف جاپان میں. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ جوائنٹ C2021 نیول ایکسرسائز. ٹھیک ہے, 24 اکتوبر سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. اٹالین پریزیڈنسی آف G20, انہوں نے ایک نیا لیگ سٹارٹ کی ہے, G20 انوویشن لیگ, اور اس کا کام کیا ہے جی؟ سسٹینیبل فیوچر کے اوپر کام کرنا. تو یہ G20 کا اندر ایک نئی جو ہے باڈی تشکیل ہو گئی ہے, لیگ تشکیل ہو گئی ہے. انڈر اٹالین G20 پریزیڈنسی ایکسٹرا آرڈنری لیڈر سمٹ جو ہے اس کو بلوایا گیا ہے, کس کے لیے؟ افغانستان کے مسئلے کو اوپر بات کرنے کے لیے, اور یہ میٹنگ جو ہے یہ ورچولی ہوگی. اچھا جی, یہ ایک ممبر ہیں پارلیمنٹ کے, ٹھیک ہے, اور ان کا جو ریسنٹلی مرڈر ہوا ہے, مرڈر کیا کس نے؟ علی حربی علی نے. مرڈر ہوا کس کا ہے؟ سر ڈیوڈ ایمس کا. کب ہوا ہے؟ 15 اکتوبر کو. یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ برٹش کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہلکا سا آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. ٹھیک ہے. ولیم شیٹنر, یہ سب سے اولڈسٹ پرسن ہے جو اسپیس میں سیر سپاٹے کر کے آئے ہیں. ان کا نام ہے ولیم شیٹنر, یہ ایکٹر ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی. اور یہ کس کے اوپر گئے تھے؟ بلو اوریجن. بلو اوریجن کیا ہے؟ ایک نہیں, جو بلو اوریجن کی کمپنی ہے, اسپیس کمپنی ہے, یہ کس کی ہے؟ جیف بیزوس کی ہے. تو یہ یو ایس بلینئر بزنس مین ہے جیف بیزوس, بہت اچھے سے پتا ہے آپ لوگوں کو. اور ان کی جو بلو اوریجن اسپیس کمپنی ہے وہ لے کے گئی ہے. 4 بندے گئے تھے, اور اسپیس کرافٹ کا نام تھا نیوز شیفرڈ. اسپیس کرافٹ کا نام تھا نیوز شیفرڈ, اور یہ ولیم شیٹنر جو ہے اس میں تھے, اور یہ 90 سال کے ہیں, اور موسٹ اولڈسٹ پرسن ہیں کس چیز کے؟ جو اسپیس میں جا چکے ہیں. تو یہ سیر سپاٹے کر کے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے اولڈسٹ پرسن کون ہے؟ ولیم شیٹنر. کس کمپنی کے ساتھ گیا تھا؟ بلو اوریجن. اسپیس کرافٹ کا نام تھا نیو شیفرڈ. کتنے بندے گئے تھے؟ 4. بلو اوریجن کس کی کمپنی ہے؟ جیف بیزوس کی. تو یہ 4-5 کویشچن اس طرح آپ کے کلیئر ہو جائے. ورلڈ فوڈ ڈے منایا گیا ہے 16 اکتوبر کو, اور یہ 76 ورلڈ فوڈ ڈے ہے جو 2021 میں منایا گیا, اور اس کا کام جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ فوڈ کو جو ہے وہ ضائع نہ کیا جائے اور ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو بھوکے ہیں. امریکن اسپیس ایجنسی یعنی ناسا جو ہے اس نے 16 اکتوبر کو ایک مشن کے لیے اسپیس کرافٹ بھیجا ہے. اس اسپیس پروب کا نام ہے لوسی. یاد رکھیے گا, اسپیس پروب کا نام ہے لوسی. کس نے بھیجی ہے؟ ناسا نے. کب بھیجی ہے؟ 16 اکتوبر کو. کیوں بھیجی ہے؟ ٹروجن ایسٹرائڈز کو دیکھنے کے لیے. اب ٹروجن ایسٹرائڈز کیا ہیں؟ جو جوپیٹر آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا سیارہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس سیارے کی تشکیل ہوتے ہوتے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ بچ گئے تھے, انہیں بولتے ہیں ٹروجن ایسٹرائڈز. ٹھیک ہے, تو جو ٹروجن ایسٹرائڈز ہیں ان کو سٹڈی کرنے کے لیے, ان اسپیس راکس کو سٹڈی کرنے کے لیے یہ لوسی جو ہے اسپیس پروب جو ہے اس کو بھیجا گیا ہے, ناسا نے اس کو بھیجا ہے. تو یہ اپنی طرز کا ایک انوکھا اور پہلا جو ہے وہ مشن ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ ہے کہ ٹکاچار انوویشن. اس میں انڈین پروجیکٹ تھا جس میں ایگریکلچر ویسٹ کو فیول میں بدلنے کے لیے اوپر جو ہے یہ کام کیا گیا, اور اس کے اوپر انہیں ایوارڈ ملا ہے انڈین کے ان لوگوں کو, اور اس ایوارڈ کا نام ہے پرنس ولیمز انوگرل ارتھ شارٹ پرائز, اور اس کو ایکو آسکر بھی نام دیا جاتا ہے. تو یہ انڈین پروجیکٹ تھا جس کے اوپر ان کو یہ ایوارڈ ملا ہے. اس پروجیکٹ کا نام تھا ٹاکاچارز انوویشن, یا اس کو ٹیکاکاز انوویشن, جس طرح آپ مرضی پڑھ لیں. انٹرنیشنل ڈے ہے 17 اکتوبر کو, وہ منایا گیا ایراڈیکیشن آف پاورٹی, جس میں اس چیز کے اوپر زور دیا گیا کہ لوگوں کو پاورٹی لائن سے نکالا جائے اور ان کی لائف سٹائل کو اچھا کیا جائے. جی, گرینڈ ماسک مکہ میں اس کو فلی آپریشنل کر دیا گیا لوگوں کے لیے, اور ادھر جو فلور مارکنگ تھی اس کو ریموو کر دیا گیا. کب کیا؟ 17 اکتوبر کو. شنزوائے 13 یہ اسپیس شپ ہے, اس کو بھیجا گیا ہے اسپیس میں, اور یہ یہاں پر اسپیس اسٹیشن کی کنسٹرکشن کرے گی, اور یہ سب سے لمبے عرصے کے لیے جانے والی کریوڈ مشن اسپیس اسٹیشن کنسٹرکشن کے لیے ہے. ٹھیک ہے, 3 چائنیز ایسٹروناٹ گئے ہیں, اور یہ کب گئے ہیں؟ 17 اکتوبر کو, اور اس کا نام کیا ہے؟ شنزوائے 13 اسپیس شپ, اور یہ جا کر ادھر اسپیس اسٹیشن کی کنسٹرکشن کریں گے.
हाँ जी, आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन सी फिल्म है जो बनाई जा रही है, या कौन सी फिल्म, किस मुल्क के लोग गए हैं फिल्म बनाने के लिए, कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। तो ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहाँ पर 12 दिन के लिए गए थे रशियन एक्टर्स और फिल्म डायरेक्टर गए थे, और ये वहाँ पर जो है फिल्म की शूटिंग करके आए हैं। देखें जी, ज़मीन पे अब नहीं कर रहे, अब आसमानों पे और खला के अंदर जो है वो रियल शूटिंग चल रही है। तो इसमें जो एक्ट्रेस हैं रशियन की, उनका नाम है यूलिया प्रेसलिट, ये 37 एज की हैं। और जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है क्लिम शिपेंको, 38 एज की हैं। तो ये गए हैं और वापस लैंड किया है इन्होंने कजाकिस्तान के अंदर, और ये 2021 17 अक्टूबर को वापस आए हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी रशियन एक्ट्रेस या कौन से फिल्म डायरेक्टर जो है वो स्पेस का सैर करके आए, या कौन सा मुल्क है जो स्पेस में बनाने जा रहे हैं मूवी, पहली मूवी रिकॉर्डिंग हो रही है स्पेस में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अली बाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड जो है, इसने 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का जो है वो सर्वर चिप बनाई है, कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ है। इंडोनेशिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं जोनेटन क्रिस्टे, इन्होंने थॉमस कप जीत लिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थॉमस कप किस गेम का है, तो बैडमिंटन का है, ठीक है। और इसको जो है फाइनल जीता है किसने, जोनेटन क्रिस्टे ने। ये इंडोनेशिया के प्लेयर हैं और चाइना को इन्होंने हरा दिया है, और चाइना 14 साल से ये कप जीत रहा था और फाइनली अब हारा है। 17 अक्टूबर 2021 में ये बात हुई है, और किस शहर में ये फाइनल हुआ है, डेनमार्क में। 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO 19 अक्टूबर 2021 को रिलीज कर रही है एक रिपोर्ट, जिसके अंदर वो ये कह रही है कि अफ्रीका के जो रेयर ग्लेशियर्स हैं, गिने चुने कुछ ग्लेशियर्स हैं, वो भी बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे अगले 2 डेकेड्स में। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट जी, मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021, ये एक अवार्ड है जो यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स देता है। तो इसने इस बार दिया है किसको, कॉन्ग फू नन्स ऑफ ड्रुपका ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की एक लड़ी से निकले हुए ये कॉन्ग फू नन्स हैं, इनको ये ड्रुकपा ऑर्डर जो है इनसे का ऑर्डर है, जिसे फाइलेटिक लिनीज भी कहते हैं उस लिहाज से। मतलब इनकी ये एक नस्ल चलती आ रही है कॉन्ग फू नन्स की। तो उनको ये दिया गया है, किस वजह से दिया, ब्रेव एक्ट ऑफ सर्विसेज, बहादुरी की बिना पे। तो ये मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज मिला है किसको, कॉन्ग फू नन्स ड्रुकपा को। द साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वाडोर, इसने पाबंदी लगाई है, बल्कि एमरजेंसी लगाई है 19 अक्टूबर को, और 60 डेज के लिए लगाई है। क्यों लगाई है, वहां पे ड्रग क्राइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। तो किसने लगाई जी, प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर गुलेमेरो लेजो, नाम याद रख लीजिएगा, गुलेमेरो लेजो साहब जो हैं इक्वाडोर के, इनने पाबंदी लगाई है ड्रग क्राइम के ऊपर 19 अक्टूबर को 60 दिन के लिए। साउथ अमेरिका का ये कंट्री है इक्वाडोर, ठीक है जी, याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी जियांट माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, एल इनोवेट प्रोग्राम, और इसका मेन काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए इकोसिस्टम ऑफ इंडिया को इम्प्रूव करना है। माउंट एसो वोल्केनो जापान के अंदर फटा है, और वहां से निकले हैं ढेर सारी ऐश और ढेर सारे जो है वो धुआं वगैरह, और ये कई मीटर तक फैला है, ये आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है। तो माउंट एसो से वोल्केनो अरप्ट हुआ है जापान के अंदर 20 अक्टूबर को, इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन पार्लियामेंट यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है उसकी पार्लियामेंट ने अपना ह्यूमन राइट का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड, वो दिया है किसको, इसका नाम क्या है प्राइज का नाम है शेखरोव प्राइज, ठीक है, शेखरोव प्राइज ये दिया गया, ह्यूमन राइट अवार्ड है। किसको दिया, रशिया के एक बंदे हैं अलेक्सी नवेल्ने, ये फ्रीडम ऑफ स्पीक की वजह से, फ्रीडम ऑफ थॉट की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है, और ये इस टाइम जेल के अंदर है रशिया की। और ये अपोजिशन फिगर्स के बारे में बहुत ज़्यादा, अपनी हुकूमत के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो बात करते हैं, खराबियों के बारे में, तो इसके लिए जेल में भी हैं, और अलेक्सी नवेल्ने है। तो भाई यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसको अवार्ड दिया है शेखरोव प्राइज, किसको दिया है, अलेक्सी नवेल्ने को। कहाँ के हैं, रशिया के। किसने दिया, यूरोपियन पार्लियामेंट ने। कब दिया, 20 अक्टूबर को। कौन सा प्राइज दिया, शेखरोव प्राइज। तो इस तरह करके एमसीक्यूज याद किया करें। ये एक जी परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है, ये अर्थ गार्डियन अवार्ड मिला है इसको।
یہ نیٹ ویسٹ گروپ کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے. اور یہ کیوں ملا ہے؟ کیونکہ یہ ٹائیگر ریزرو، ٹائیگر کنزرویشن کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے. یہ انڈیا کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیں جی. کیریبین آئی لینڈ، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. کیریبین کا آئی لینڈ ہے باربوڈوس. یہ پہلے تھا اس کے انڈر برٹش کے انڈر، اب وہاں پر یہ ریپبلک بننے جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا فرسٹ ایور پریزیڈنٹ جو ہے منتخب کر لیا ہے. اب یہ جیسے ہی پریزیڈنٹ بن جائے گا اس کا باربوڈاس کا، تو یہ ایک ریپبلک کنٹری بن جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ 30 نومبر کو جب یہ حلف اٹھائیں گی. کون حلف اٹھائیں گی؟ یہ نئی پریزیڈنٹ بنی ہے. نئی پریزیڈنٹ کون بنی ہے؟ ان کا نام دیکھ لیں، ڈیم سنڈرا میزن. ٹھیک ہے، ڈیم سنڈرا میزن یہ بنے گی. یہ 72 سالہ خاتون ہیں اور پریزیڈنٹ بن چکی ہیں باربوڈاس کی. 30 نومبر کو یہ حلف اٹھائیں گی. 30 نومبر کو 55th اینیورسری بھی ہے باربوڈاس کی انڈیپینڈنس فرام بریٹن سے. اور یہ پہلی دفعہ، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کوئین الزبتھ 2 جو ہیں وہ نہیں رہیں گی ہیڈ آف اسٹیٹ آف باربوڈاس، اور مکمل طور پر باربوڈاس جو ہے وہ، یا باربوداس جو بھی اس کو آپ پڑھتے ہیں، یہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، ریپبلک ہو جائے گا. تو بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس میں پریزیڈنٹ کا نام یاد رکھیے گا، ڈیم سینڈرا میزن 30 نومبر کو حلف اٹھانے جا رہی ہیں باربوڈاس کی. بہت امپورٹنٹ کویشچن تھا جی. ساؤتھ کوریا نے ایک وہیکل 2 نامی جو ہے ایک اسپیس کرافٹ بھیجا تھا، کچھ ڈومیسٹکلی ڈیولپڈ تھا، کامیاب نہیں ہوا، فیل ہو گیا اور اوپر جا کے جو ہے وہ لوڈ برداشت نہیں کر سکا. ایران کے جو ہیں وہ نیوکلیئر نیگوشیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ فارن منسٹر ہیں حسین امیر عبداللہان. تو انہوں نے اب فائنلی اناؤنس کر دیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ بات چیت کریں گے، نیگوشیشن کریں گے نیوکلیئر پروگرامز کے اوپر. اور برٹن، چائنا، فرانس اور رشیا اور along with جرمنی، ہم ساری سپر پاورز کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر بات کریں گے. شاکب الحسن نے ریکارڈ توڑ دیا ہے ملنگا کا. ملنگا T20 میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والے پہلے نمبر پہ تھے 107 وکٹس کے ساتھ. اس T20 ورلڈ کپ کے اندر شاکب الحسن نے یہ جو ہے ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے. 108 وکٹیں لے لی ہیں، اس سے زیادہ بھی اب لے لی ہوں گی. اور ٹیم ساؤتھی تیسرے نمبر پہ ہیں 99 وکٹس کے ساتھ. تو شاکب الحسن پہلے ایسے ہیں جو 100 وکٹس بھی لے چکے ہیں اور 100 پلس بھی 1000 پلس رن بھی کر چکے ہیں T20 کے اندر. تو بہت اچھی خبر ہے بنگلہ دیش کے لیے. یو این نے کہا ہے کہ اسپیشل ٹرسٹ جو ہے وہ بنایا جائے افغانستان کے لیے تاکہ وہاں پر جو مسئلے مسائل ہیں، فوڈ کرائسس ہے، اس کو ختم کیا جا سکے. بہت امپورٹنٹ کویشچن جی. FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، یہ گلوبل ٹیرر فائنینسنگ واچ ڈاگز ہیں. انہوں نے جو ہے وہ گرے لسٹ میں پاکستان کا نام جو ہے وہ نہیں ہٹایا. جون میں بھی رولا رپا چلا تھا اور اس کے اندر کہا گیا تھا کہ نام ہٹا دیا جائے گا، بٹ منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ، ٹیرر فائنینسنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات پاکستان کو جو ہے آڑے لی اور پاکستان کو جو ہے وہ ریموو نہیں کیا گیا. ابھی بھی نہیں کیا گیا. ان اکتوبر 21 اکتوبر کو بھی ریموو نہیں کیا گیا. اور فورتھ ایکشن ایسے ہیں، 4 ایکشن ایسے ہیں جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان سٹل جو ہے FATF کی گرے لسٹ سے باہر نہیں نکلا. مگر ایک اور جو خبر یہ ہے کہ 3 نئے کنٹریز جو ہیں وہ اب FATF کی لسٹ میں آ گئے ہیں. اس کے اندر ٹرکی، جارڈن اور مالی. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. ٹرکی، جارڈن اور مالی، یہ 3 کنٹریز بھی آ چکے ہیں گرے لسٹ میں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی، یو ایس نے ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی کو سٹارٹ کیا ہے. یہ 20 اکتوبر کو بات ہوئی ہے. یہ ہائپر سونک بیسیکلی کیا ہے؟ میزائل ایک سپر میزائلز ہیں جو بہت تیزی سے موو کرتے ہیں اور یہ نیو ویپن سسٹم کے اندر بہت زیادہ نمایاں نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے رشیا اور چائنا بھی یہ ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی کو استعمال کر چکے ہیں. چائنا 2 دفعہ کر چکا ہے، یہ آگے نیوز بھی آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ ٹیسٹ کہاں پہ کیا؟ امریکہ نے. امریکہ میں کیا، ناسا کی فیسلٹی ہے ویلپس ورجینیا میں، وہاں پر انہوں نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے. تو ہائپر سونک میزائل 3 لوگوں کے پاس آ چکا ہے، یو ایس کے پاس، چائنا کے پاس اور رشیا کے پاس. یو ایس جو ہے انہوں نے، ان کی جو امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس نے کنٹری آف کنسرن میں پاکستان کا نام دے دیا ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے کنٹری آف کنسرن ہے. ان کی رپورٹ آئی ہے نیشنل انٹیلیجنس اسٹیمیٹ آن کلائمیٹ، یہ رپورٹ ہے. اس کے اندر اور بھی بہت سارے کنٹریز کے نام دیے جس کے اندر افغانستان ہے، ہیٹی ہے، کولمبو ہے، کولمبیا ہے، میانمر ہے، انڈیا ہے، عراق ہے، نارتھ کوریا ہے، گوٹمالا ہے، ہونڈرس ہے اور نکارگو ہے.
یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. بہرحال پھر بھی ذہن میں رکھیں کہ نیشنل انٹیلیجنس کمیونٹی نے NIE آن کلائمیٹ رپورٹ دی ہے جس میں کنٹری آف کنسرن میں پاکستان کا نام بھی لیا ہے. انٹرنیشنل سولر الائنس یہ جی سٹارٹ ہوا ہے, اس کا جو ہے وہ کانفرنس ہوئی ہے 18 اکتوبر سے 21 اکتوبر ورچولی ہوئی ہے, اور اس کو پریزیڈنٹ کس نے کیا ہے, اس کے پریزیڈنٹ ہے ISA اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہے RK سنگھ. یہ بیسیکلی UN منسٹر بھی ہیں, UN منسٹر کہہ رہا ہوں, یونائٹڈ منسٹر آف پاور ہیں انڈیا کے, اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے یا اس کو پریزائڈ کیا ہے اس کانفرنس کو, اور یہ ورچولی ہوئی ہے یعنی کہ فزیکل اپیرنس نہیں تھی لوگوں کی, اور 34 آبزرور ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے, 108 ٹوٹل کنٹریز ہیں, 34 آبزرور ہیں اور 74 اصلی ممبرز ہیں. یہ دیکھ لیجیے گا انٹرنیشنل سولر الائنس, ٹھیک ہے. نیکسٹ جی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے, انہوں نے اوپن کیا ہے سعودی گرین انیشیٹو فورم, 23 اکتوبر کو کیا ہے. کہاں پہ کیا ہے؟ ریاض میں. پرپس کیا ہے؟ گرین آبجیکٹیوز ہیں تاکہ جو ہے وہ کاربن امیشنز کو اور جو دوسری چیزیں ہیں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ اس کو پیور کیا جائے, صاف کیا جائے اور گرینری زیادہ لائی جائے. بنگلہ دیش جو ہے انہوں نے وہ جو ہے ریپرزینٹ کرے گا, پریزنٹ کرے گا کلائمیٹ پراسپیرٹی پلان. یہ کہاں پہ ہوگا؟ COP26 میں جو میٹنگ ہوگی جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ایپیسوڈ 5 میں بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گا گلاسگو میں, وہاں پر یہ کلائمیٹ پراسپیرٹی پلان دے گا. کون سا کنٹریز دینے جا رہا ہے؟ بنگلہ دیش. کہاں پہ؟ گلاسگو میں, COP26 میں, ٹھیک ہے. ٹرکش کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے 10 کنٹریز کے جو ایمبیسڈرز تھے ان کو جو ہے وہ اپنے ملک سے ایکسپیل کر دیا ہے. اور کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپیل کی تھی کہ ریلیز کر دیا جائے سول سوسائٹی لیڈرز کو, تو اس بات پہ 10 کنٹریز کو انہوں نے ایکسپیل کر دیا. تو کس کنٹری نے کیا ہے؟ ترکی نے. ترکی کے پریزیڈنٹ کون ہے؟ طیب اردگان. کتنے کنٹریز کو کیا ہے؟ 10. کون کون سے کنٹریز ہیں مشہور جو ہیں؟ وہ جرمنی اور US ہیں. 24 اکتوبر کو منایا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن ڈے. کب سے منایا جا رہا ہے؟ 1948 سے. مسٹیک کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ 1945 لگا کے, نہیں بھائی 1948 سے یہ منایا جا رہا ہے. 1971 کو اس کو پبلک ہالیڈے کا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے کہا تھا کہ اس کو ایز اے پبلک ہالیڈے منایا جائے. ہسٹری لے کے چلتے ہیں جی. UN چارٹر 1945 میں جو ہے وہ کیم انٹو فورس آیا تھا, فورس میں آیا تھا, یعنی کہ باقاعدگی سے اس کا عمل درآمد سٹارٹ ہوا تھا. تو وہ بیسیکلی 24 اکتوبر 1945 میں ہوا تھا. اسی کی یاد میں یہ جو ہے UN ڈے منایا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یونائٹڈ نیشن چارٹر came into force in 1945, 24 اکتوبر 1945. اور جبکہ منانا یہ ڈے کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ 24 اکتوبر 1948 سے, 3 سال بعد اس کو منانا شروع ہوا ہے. اور 1971 سے اس کو پبلک ہالیڈے کے طور پر کہا گیا ہے کہ اس کو پبلک ہالیڈے تک بھی تصور کیا جائے. تو اگر یونائٹڈ نیشن کی مزید تھوڑی سی بات کریں تو 24 اکتوبر 1945 کو یہ تشکیل پاتی ہے. اور اس سے پہلے جو UN چارٹر ہے, ایک خاص قسم کا معاہدہ ہے, وہ معاہدہ سائن ہوا تھا جون 26 1945 میں, جس کو 50 کنٹریز نے سائن کیا تھا جو کہ اوریجنل ممبرز بن گئے. اور ایک کنٹری بعد میں تھا, پولینڈ, اس نے بعد میں کیا تھا اس کو سائن, یعنی وہ اس میٹنگ میں نہیں تھا. تو 51 ممبرز ٹوٹلی جو تھے وہ اوریجنلی ہیں اس کے اندر. اور یہ کب بنائی گئی تھی؟ یہ بنائی گئی تھی 26 جون 1945 میں سائن ہوا اور 24 اکتوبر 1945 کو بنی. کس نے اس کا نام تجویز کیا تھا؟ فرینکلن ڈی روزویلٹ. یہ پریزیڈنٹ ہیں کس کے؟ US کے. انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ تجویز کیا تھا. کب کیا تھا؟ 1 جنوری 1942 میں کیا تھا. اس وقت کتنے ممبر ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے؟ تو 193 ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے. تو یہ تھی کہانی بیک گراؤنڈ یونائٹڈ نیشن کا, تو ہلکا پھلکا سے میں نے بتا دیا. ورلڈ فوڈ پروگرام WFP اس نے کہا ہے کہ بھائی افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بھوک سے مرنے والے ہیں. 10 of millions of افغانز جو ہیں وہ آر گوئنگ ٹو ڈائی ڈیو ٹو اسٹارویشن. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے اس کو اوپن کیا جائے, اور جو فروزن فنڈز ہیں جن کے اوپر فنڈز روکے ہوئے ہیں اس کو بحال کیا جائے. پریزیڈنٹل الیکشن ہوئے ہیں, صدارتی انتخابات کہاں پہ ہوئے ہیں جی؟ ازبکستان میں. کون سی کتنے ہوئے ہیں؟ 6 پریزیڈنشل الیکشن ہوئے ہیں. اور دوبارہ وزیر صدر کون بنے ہیں؟ یہی جو پہلے بھی تھے, یہی شوکت مرزیویف. یہ سیکنڈ ٹرم کے لیے بنے ہیں اور انہوں نے کتنے پرسنٹ ووٹ لیے؟ 80% ووٹ لیے.
تو یہ پریزیڈنٹ یاد رکھے گا، یہ نیو پریزیڈنٹ ہے۔ 25 اکتوبر 2021 سوڈانیز ملٹری جو ہے انہوں نے اپنا مشرف والا کام کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ملٹری کوپ لے آئے ہیں۔ جنرل کا نام کیا ہے جی جو لے کے آئے ہیں؟ عبد الفتاح البرہان، اور انہوں نے 5 جو سینئر گورنمنٹ فگر ہیں ان کو ڈیٹین کر دیا ہے۔ جو پرائم منسٹر ہیں عبداللہ حمدوک، انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اس کو بھی بھائی جان انہوں نے ڈال دیا ہے جیل کے اندر۔ تو یہ یاد رکھے گا، پی ایم عبداللہ حمدوک یہ پہلے پرائم منسٹر تھے، اب جو ہے اس کے نئے جو اوپر حملہ کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ ملٹری کے لوگوں نے کیا ہے ادھر کے، تو وہاں پر یہ ملٹری کوپ جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ فوجی بغاوت، اور یہ جنرل عبد الفتح البرہان نے کی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسرائیل جو ہے وہ لارجسٹ ایور ایئر فورس ایکسرسائز سٹارٹ کرنے جا رہا ہے یو اے ای کی مدد سے، یا یو اے ای اور دوسرے کنٹریز کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو دیکھ لیں۔ ہائپرسونک میزائل میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ سٹارٹ کیا تھا یو ایس نے بھی کیا، تو چائنا نے اس کی ٹکر میں دوسرا ایک اور جو ہے وہ بمبارڈ کیا ہے، اور اس پر ٹیکنالوجی یوز کیا ہے، اس کا نام ہے فیکشنل اوربیٹال بمبارڈمنٹ سسٹم، اس کو استعمال کیا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ یہ بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ اپنا نیول انٹریکشن ایکسرسائز کر رہا ہے، تو وہ 2021 میں تو وہ اگین جو ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، گریٹر گلف رشین پیٹرز گریٹر گلف کے اندر، سی آف جاپان کے اندر، وہاں پر یہ ہو رہی ہے نیول ایکسرسائز۔ ورلڈ ڈے آف آڈیو ویژول ہیریٹیج منایا گیا، ٹھیک ہے، آڈیو ویژول ہیریٹیج ورلڈ ڈے منایا گیا 27 اکتوبر کو، اور اس میں زور ڈالا گیا جو آڈیو ویژول ڈاکومنٹس ہیں ان کی سگنیفیکینس کو بڑھایا جائے۔ ایشین سمٹ، یہ آپ کو پتا ہے کہ ایشین ایک تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، اس میں یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں ان کا اس میں جو ہے یہ اس کے بنائی گئی ہے تاکہ ان کے سیکیورٹی، پولیٹیکل اور سوشل کلچرل ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے۔ تو ان کی جو ہے سمٹ ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے؟ 26 سے 28 اکتوبر میں، اور کہاں پہ ہو رہا ہے؟ برونئی میں، اور کیا اس کا موٹو ہے؟ وی کیئر، وی پریپیئر، وی پراسپر، یہ اس کا تھیم یا موٹو آپ کہہ لیں۔ دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہیز سلیکٹڈ تھامس ویسٹ، تو بائیڈن کی جو انتظامیہ اس نے تھامس ویسٹ کو نیا جو ہے وہ ریپرزینٹیٹو بنایا افغانستان کا۔ اس سے پہلے کون تھے؟ اس سے پہلے تھے زلمے خلیل زاد، تو یہ یو ایس طالبین کی ڈیل کے اندر بھی ان کا بہت زیادہ کردار تھا۔ تو تھامس ویسٹ اب نئے جو ہیں وہ ریپرزینٹیٹو ہیں، انوائے ہیں، کس کے لیے؟ افغانستان ایشو کے لیے، فرام امریکہ۔ G20 جوائنٹ فائنانس اینڈ ہیلتھ منسٹر کا جو ہے وہ سمٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کے اندر کووڈ کو لے کر بہت سارے مدوں پر بات ہوگی۔ ہیلتھ اور فائنانس منسٹر کا ہے، ٹھیک ہے، صرف، اور یہ G20 کا جوائنٹ فائنانس اینڈ ہیلتھ منسٹر کا میٹنگ ہے۔ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ روم میں۔ تو G20 کی اگر بات کریں تو G20 بیسیکلی یہ والا جو سمٹ ہے یہ روم میں ہو رہا ہے، اور کب سے کب ہو رہا ہے؟ 30 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک۔ اور G20 روم سمٹ جو ہے یہ کس کے اوپر بات کرے گا؟ یہ اس کے اوپر بات کرے گا ہیلتھ ایشوز کے اوپر، جس میں کرونا وائرس سب سے اوپر ہے۔ کس جگہ پہ ہو رہا ہے؟ روم کنونشن سینٹر لانوولا میں، ٹھیک ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پہلا جو G20 ہیڈز کا ہوا تھا وہ کہاں پہ ہوا تھا G20 کا؟ وہ واشنگٹن میں ہوا تھا نومبر 2008 میں۔ پھر 2020 میں ہوا سعودیہ عربیہ میں، ورچولی ہوا تھا انڈر دا پریزیڈنسی آف سعودیہ عربیہ۔ کہاں پہ؟ نومبر 2020 میں۔ اور اب جو ہے دوبارہ ہو رہا ہے یہ والا ہیڈز کا، مگر اس میں یہ بات یاد تھوڑی سی اس کی اور بھی دیکھ لیں۔ G20 کیا ہے؟ یہ انٹر گورنمنٹل فورم ہے، اس کے اندر 19 کنٹریز ہیں ٹوٹل، اور ایک یورپین یونین بھی ہے، تو ٹوٹل یہ 20 بن جاتی ہیں چیزیں۔ اور اس کا کام جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر، انٹرنیشنل فائنینشیل کے اوپر، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر، ان کے اوپر کام کرنا ہے۔ اور اس کے اندر ورلڈ لارجسٹ اکانومیز بھی ہیں اور ڈیولپنگ نیشن دونوں ہیں، اور 90% جو گراس ورلڈ پروڈکٹ ہے GWP، تو وہ 90% انہی 20 کنٹریز سے آتی ہے۔ پوری دنیا کی جو اکانومی کی 20% گراس ورلڈ پروڈکٹس ہے نا، وہ 90% ادھر سے آتی ہے، باقی 10% باقی کنٹریز سے آتی ہے۔ تو اس لیے یہ G20 کنٹریز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے رپورٹ دی ہے گرین ہاؤس گیس بلیٹن، اور اس کے اندر بتا دیا ہے کہ بھائی ہم نئے نئے ریکارڈ جو ہے وہ قائم کرتے جا رہے ہیں گرین ہاؤس ہیٹ ٹریپنگ کے لحاظ سے۔ فیس بک نے اپنا نام بھی چینج کر لیا، لوگو بھی چینج کر لیا۔ فیس بک اب فیس بک نہیں رہی، فیس بک اب بدل چکی ہے میٹا۔
प्लेटफॉर्म इंक के अंदर 28 अक्टूबर को जनाब मार्क जुगरबर्ग ने खुद जो है इसका बताया था और ये मेटावर्स टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑन वेडनेसडे उन्होंने फर्स्ट पासपोर्ट जो है वो एक्स जेंडर्स के लिए स्टार्ट कर दिया है, जो ना फीमेल में आते हैं ना मेल में, उनके लिए। ठीक है जी, तो ये हमारी थी करंट अफेयर वर्ल्ड के रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो जो होगी एपिसोड 5, उसके अंदर हम 1 नवंबर से 15 नवंबर को देखेंगे। चलें जी, क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने स्टार्ट में किए थे। FATF हैज़ एडेड विच कंट्रीज टू इट्स ग्रे लिस्ट रिसेंटली। तो इसमें तुर्की और जॉर्डन और माली, इन तीनों को उन्होंने FATF में डाल दिया है। नेवल इंटरेक्शन 2021 में कौन से 2 कंट्रीज के दरमियान हो रही है? तो चाइना एंड रशिया के। कहाँ पे हो रही है? सी ऑफ जापान में। अच्छा, हु इज अमेरिकन नेशनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान? तो आंसर नन ऑफ दीज था, इसमें है थॉमस वेस्ट। ठीक है इसका आंसर। विच कंट्री विल होस्ट एशियन समिट 2021? तो ब्रुनेई जो है वो 2021 का समिट को होस्ट करने जा रहा है। विच कंट्री टू रिज्यूम न्यूक्लियर निगोशिएशन? कौन सा कंट्री जो है वो न्यूक्लियर निगोशिएशन स्टार्ट करने जा रहा है? तो ईरान ने अपनी रोकी हुई थी बातचीत, तो अब वो सुपर पावर्स के साथ बातचीत करने जा रहा है। सो दैट वाज आवर लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर सारा का सारा समझ आया होगा। वीडियो बेशक मेरी लंबी होती है बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है, तो पूरी देखी होगी उम्मीद है आप लोगों ने। तो चैनल को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। पिछला करंट अफेयर नहीं देखा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एपिसोड 4 जो है 5 जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर आ जाएगी। दैट्स इट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।